हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सेसवार नॉवल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरियाल खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। हालात के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और बहुत कुछ हमें खुद बदलना पड़ता है। आज अगर अम्मी अबू ज़िंदा होते तो शायद मेरी पहली तरजीह भी हर सूरत महरमा से शादी होती, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद अपनी बहनों की हिफाजत करना और उन्हें एक महफूज मुस्तकबिल के साथ रुखसत करना है। बाकी रही मेरी शादी तो वो मैं किस्मत पर छोड़ता, जब जहाँ जिससे होनी होगी हो जाएगी। लेकिन अब हम इस पर कोई बहस या ज़िद नहीं करेंगे, ठीक है ना? जहांज़ेब ने बहुत रसान से कहते हुए आखिर में दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा तो वो बेबसी से लाजवाब हो गई। और एक ज़रूरी बात, मेरी ज़िंदगी में महरमा नामी कोई बाप था, इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना आयशा। उसने बहुत मान से गुजारिश की थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी भैया। आयशा ने भी पूरी सच्चाई से यकीन दहानी कराई थी। और यूँ माजी का एक बाप इन दोनों के माबैन दफन होकर रह गया था। हाल सिंगल सोफे पर बैठी आयशा सारी बात बताकर जब खामोश हुई तो कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जबकि बेड पर बैठी यशफा भी अभी तक हैरत के समंदर में गर्क थी, जिसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बज़ाहिर पत्थर नज़र आने वाला इसका भाई अंदर से इतना टूटा हुआ है। भैया हर बार ये कहकर बात टाल देते हैं कि वो महरमा को भूल गए हैं। वो बस वक्ती उनसियत थी, यकतरफा मोहब्बत थी, और हमारी शादियों के बाद ख़ुद भी शादी कर लेंगे। मगर मैं जानती हूँ वो झूठ बोलते हैं। वो आज भी उन्हें ही चाहते हैं, जो बस इस वजह से उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उनके कंधों पर हमारी ज़िम्मेदारी थी, जो भैया अब तक माथे पर एक शिकन भी लाए बिना निभाते आ रहे हैं। आयशा दोबारा गोया हुई तो उसके लहजे में दर्द था, अपने भाई का दर्द, जिसकी वो अकेली राज़दार थी। यशवा ने कुछ कहने के लिए लब्बा किए ही थे कि तभी खुले दरवाजे से जहांज़ेब अंदर चला आया। उसे देखकर दोनों अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई। आयशा, वो कमरे के वसत में खड़ा उससे मुखातिब हुआ। जी भैया, वो भी मुतवज्जह थी। यशवा का मोबाइल दो, उसने संजीदगी से हुक्म दिया, जिसे सुनकर जहाँ यशवा हैरान हुई वहीं आयशा चुपचाप हुक्म की तामील करने आगे बढ़ी और साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल लाकर जहांज़ेब को दिया। ये लो यशवा, और उसे फ़ोन करके अभी के अभी यहाँ बुलाओ। जहांज़ेब ने मोबाइल यशवा की जानिब बढ़ाते हुए फरमान जारी किया। किसे बुलाऊं? वो कुछ समझी नहीं। उसे ही, जिसकी मोहब्बत के आगे तुम्हें अपना भाई दुश्मन लग रहा है, जिसकी ज़बान तुम बोल रही हो, उसे बुलाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जहांज़ेब के चुपते हुए जवाब पर वो दंग रह गई। उसने ना तस्दीक की ना तरदीद की, बल्कि चुपचाप मोबाइल थाम लिया। और यही तस्दीक थी कि जहांज़ेब दुरुस्त था। यशवा ने कोई नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया, दूसरी जानिब बेल जाती रही और फिर कॉल रिसीव हो गई। फरहाद, यशवा की लबों से वो ही नाम बरामद हुआ जिस पर जहांज़ेब को शक था। कहने को इस वक्त लाउंज में 4 लोग मौजूद थे, मगर खामोशी इतनी गहरी थी जैसे कहीं किसी ज़रूर का कोई वजूद ही ना हो। आयशा और यशवा 2 सिंगल सोफ़ों पर बैठी थी। हमना अपनी व्हीलचेयर पर मौजूद थी और जहांज़ेब पैंट की जेबों में हाथ फंसाए सुस्त रवि से टहल रहा था। कुछ देर कबल यशवा अव्वल आखिर उन्हें अपने और फरहाद के बारे में सब बता चुकी थी, क्योंकि अब जब बात सामने आ ही गई थी तो उसके दिल से भी डर निकल गया था और उसने गड़बड़ाए बिना हर बात का एतराफ़ कर लिया।
جس کے بعد سے اب تک وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے ڈور بیل کی آواز نے توڑا۔ دروازہ کھلا عائشہ۔ جہانزیب ایک جگہ رک گیا۔ عائشہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ عائشہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی اور جب واپس آئی تو اس کی پیروی میں مضطرب سا فرحاد بھی تھا، جس پر سب کی ہی نظریں تھیں۔ فرحاد نہ سمجھی کے عالم میں ایک جگہ رک کر کبھی یشفا کو دیکھتا تو کبھی باقی سب کو۔ تبھی جہانزیب اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ یشفا نے جو کچھ بھی مجھے بتایا، کیا وہ سچ ہے؟ جہانزیب کے دو ٹوک سنجیدہ انداز پر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ کیا بتایا ہے؟ اس نے بمشکل لب کھولے۔ میں نے بھیا کو ہمارے بارے میں سب بتا دیا ہے فرحاد، اور بھیا ہماری شادی کے لیے راضی ہیں، بس وہ ایک بار تم سے بھی سننا چاہتے ہیں۔ انہیں وہ سب بتا دو جو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ یشفا لہجے میں محبت سموئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے پہلے یشفا کی جانب دیکھا اور پھر جہانزیب کو دیکھنے لگا، جس کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ فرحاد خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے گویا ہوا، یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہوئے رکا۔ مگر کیا؟ یشفا کی طرف سے سوال آیا۔ مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ فرحاد کی اگلی بات بجلی بن کر یشفا پر گری تھی اور اسے روح تک بھسم کر گئی، جبکہ جہانزیب اور عائشہ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہایت صدمے کی حالت میں وہ بس اتنا ہی پوچھ پائی۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے بار بار اصرار کی وجہ سے میں نے گھر والوں سے ہمارا ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں خاندان سے باہر شادی کا سوچوں بھی نہیں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے عاق کر دیں گے۔ انہوں نے میرا رشتہ میری پھپھوزاد زینب سے طے کر رکھا ہے، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم احمد اور رمی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ کل شام ان کے سامنے ہی میں نے گھر والوں سے بات کی تھی۔ فرحاد نے بے بس انداز میں وضاحت کی، جو کہ جھوٹی بھی نہ تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا سچ تھا۔ وہ خود بھی اس شہر سے جانے سے قبل اصلاح حاصل محبت کا قصہ ختم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بات کھلنے پر اس نے بھی ہمت پکڑ لی، مگر اقرار کرنے کے لیے نہیں، انکار کرنے کے لیے، جو اسے کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی تھا۔ تو ابھی صحیح، میں خود بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور سوچا تھا کہ گھر والوں کو منا لوں گا، مگر وہ نہیں مان رہے، بلکہ زیادہ ضد بحث کی صورت میں وہ مجھ پر سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور ان کی سپورٹ کے بنا میرا سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ وہ اسی طرح مزید بولا۔ کیوں ناممکن ہے؟ تم مرد ہو، تمہارے پاس ڈگری ہے، تم نے کہا تھا تم یہیں جاب کر کے سیٹل ہوگے، تو کیا ہوا ان سب ارادوں کا؟ اور گھر والے نہیں مان رہے تو انہیں مناؤ نا۔ میں نے بھی تو اپنی فیملی کو سب بتا کر راضی کیا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ حیرت سے کہتی خود سے دراز قد فرحاد کے مقابل آ گئی۔ سب کے گھر والے تمہاری فیملی کے جیسے کھلے ذہن کے نہیں ہوتے، جو یہ سب آسانی سے قبول کر لیں۔ اور رہی بات ڈگری کی، تو شاید ہر دوسرے شخص کے پاس ہے، مگر جابس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ ڈگری سے نہیں سفارش سے ملتی ہیں، جو ابو کے سوا میرے لیے کوئی نہیں کروا سکتا۔ لیکن اگر میں ان کی مرضی کے خلاف کیا تو وہ مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیں گے، اسی لیے میں مجبور ہوں۔ اس نے وہ عذر پیش کیا جو شروعات سے جانتا تھا، بس ان سے نظر چرائے ہوئے تھا۔ تو یہ ساری مجبوریاں تمہیں تب یاد نہیں آئی تھیں جب تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے؟ اس نے یکدم فرحاد کا گریبان پکڑ لیا۔ یشفا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ یاد تھی، لیکن ساتھ ایک امید تھی کہ شاید گھر والے مان جائیں گے، مگر وہ نہیں مان رہے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم حالات کو سمجھ جائیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹائے بنا لجاجت سے بولا۔ تو مطلب تم نے شاید پر محبت کی تھی، اس میں کہیں بھی یقین نہیں تھا؟ یشفا کی بے یقین آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یا پھر محبت کی ہی نہیں تھی، بس یہ سوچ کر چل رہے تھے کہ بائی چانس گھر والے مان گئے تو ٹھیک، ورنہ ٹائم تو پاس ہو ہی رہا ہے۔ جہانزیب نے ترکی بترکی پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ میں نے گن پوائنٹ پر آپ کی بہن کو خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ ایک پڑھی لکھی، جوان، باشعور لڑکی ہے جو اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔
اب تک ہمارے بیچ جو بھی تعلق رہا وہ دونوں طرف کی باہمی رضامندی سے رہا. آپ اکیلے مجھے ان سب کے لیے بلیم نہیں کر سکتے. فرحاد کا انداز سادہ تھا لیکن بات نہایت چبھتی ہوئی تھی. تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ یشوا کی پکڑ اس کی شرٹ پر مزید سخت ہوئی. نہیں، صرف سچ بتا رہا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی. یشوا کا دل چاہا کہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کا یہ وجیح چہرہ نوچ لے جس پر کبھی وہ دل و جان سے فدا تھی. اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات سن کر جہانزیب نے برہمی کے عالم میں ابھی اس کی جانب 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ یشوا یکدم پھٹ پڑی. چلے جاؤ یہاں سے. یشوا نے یکدم چلاتے ہوئے فرحاد کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر ایک طرف جھکا اور اسی پل اس کی شرٹ میں کی جیب میں رکھا سگریٹ کا پیکٹ نکل کر فرش پر گرا جس پر سب کی نظریں گئیں، یشوا کی بھی. جو چیز مجھے آپ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے نکالنے کی وجہ بنے، آج سے میری زندگی میں ایسی کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں. یشوا کے ذہن میں اس کے وہ الفاظ گونجے جن کے ساتھ فرحاد نے اپنی سگریٹس مسل ڈالی تھی، مگر وہ بھی محض ایک دکھاوا ہی ثابت ہوا. در حقیقت وہ اب بھی سگریٹ پیتا تھا، بس یشوا کو ہی علم نہیں تھا. اور بات سگریٹ کی نہیں تھی، بات مان کی تھی جو آج ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا. دوبارہ مجھے اپنی یہ دھوکے باز شکل بھی مت دکھانا. چلے جاؤ یہاں سے. مبرسی آنکھوں سنگ ایک قہر آلود شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی. کیونکہ مزید یہاں رکتی تو کیا کر جاتی یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا. جہانزیب نے آگے بڑھ کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور لے کر فرحاد کے پاس آیا اور سگریٹ واپس اس کی جیب میں رکھی. دوبارہ میری بہن کے آس پاس تمہارا سایہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. جہانزیب نے اتنی زور سے اس کا جبڑا دبوچا تھا کہ فرحاد کو اس کی سخت انگلیاں اندر بے بس ہوتی محسوس ہوئیں، جبکہ سنجیدہ انداز میں اتنی خطرناک تپش تھی کہ فرحاد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی. اب جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے. جہانزیب نے اسے باہر کا راستہ دکھایا جس پر وہ چپ چاپ چل دیا. عائشی، یشوا کے پاس جاؤ. جہانزیب پلٹ کر عائشہ سے بولا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی. اب بس یہاں جہانزیب اور ویل چیئر پر بیٹھی ہمنا رہ گئی تھیں جو سارے قصے میں ہکا بکا سی سب دیکھے جا رہی تھی. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. تمہیں بھی مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتا دو بیٹا، میں دور کر دوں گا. وہ نہایت نرمی سے گویا ہوا. کوئی جواب دینے کے بجائے ہمنا آگے ہو کر اس کے گلے لگ گئی. آپ دنیا کے بیسٹ بھیا ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو گئی جس سے سینے سے لگائے جہاں سے مسکراتے ہوئے سر سہلانے لگا. یشوا، دروازہ کھولو. عائشہ مسلسل بند دروازے پر دستک دیتی پکار رہی تھی. پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو عائشہ، پلیز. دوسری جانب دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی یشوا نے روتے ہوئے حکم نہیں دیا تھا، منت کی تھی. جب مسلسل اصرار کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو عائشہ یہ سوچ کر وہاں سے چلی گئی کہ شاید اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھی دل کا غبار نکالنے کے لیے تنہائی سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا. یشوا دونوں گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے پوری طرح رو رہی تھی، جس کے ذہن میں اول روز سے لے کر آج تک کی ساری یادیں جھلملا اٹھی تھیں. اسے اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اسے اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کیے تھے. ظالم، تنگ نظر، چھوٹی سوچ کے مالک، شکی، بد مزاج اور ایسے ہی نہ جانے کتنے الفاظ اس نے اپنے گھر والوں اور بھائی کے لیے فرحاد کے سامنے بولے تھے، جو ہر پل اسے مخلص ہونے کا یقین دلاتا رہتا تھا. لیکن در حقیقت وہی منافق نکلا جس کی وجہ سے اسے اپنے گھر والے ہی دشمن لگنے لگے تھے. وہ جس کی چاہ میں اندھی ہو کر ہر اچھا برا بھولتی جا رہی تھی، اسے ہی آج بے اعتنائی کا زوردار تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں کھول دی تھیں. اسے وہ سارے محبت بھرے وعدے اور ارادے یاد آ رہے تھے جو اس نے کبھی بہت مان سے کیے تھے، اور یہ بے وقوف لڑکی انہیں مانتی گئی تھی، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اگر وہ اتنا ہی سچا تھا
تو ساری دنیا کے سامنے اسے قبول کرنے سے ڈرتا کیوں تھا؟ بالآخر آج ایک اور جھوٹی محبت کا اختتام اسی روایتی عذر پر ہو گیا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ کاش لوگ سمجھ پاتے کہ جس دل میں محبت کو محرم بنانے کی چاہ ہی نہ ہو وہ دل کھوٹے ہوتے ہیں۔ وہاں محبت کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں بس وقتی طلب ہوتی ہے جو محبت کے نام پر پوری کرنے کے بعد نام نہاد محبوب آگے بڑھ جاتا ہے اور محبت اس بدسلوکی پر سسک کر رہ جاتی ہے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جیسا ویسا ہوتا نہیں ہر شخص، ہمیں یہ بات سمجھ آنے میں بہت دیر لگی۔ چائے بناتے رمیز نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو احمد اندر آتا ہوا نظر آیا۔ تو اتنی جلدی واپس آ گیا فیکٹری سے؟ اسے تعجب ہوا۔ ہاں، فیکٹری کی مشین خراب ہو گئی ہے، اس کو ریپیئر ہونے میں 2 دن لگیں گے، تو تب تک سب ورکرز کو چھٹی دے دی ہے، اس نے اپنے میٹرس کی جانب جاتے ہوئے بتایا۔ چل اچھا ہے، آرام کر۔ اچھا میں چائے بنا رہا ہوں، تو پیے گا؟ اس نے دودھ میں پتی ڈالنے سے قبل پوچھا۔ نکی اور پوچھ۔ احمد نے جوتے اتارتے ہوئے گرین سگنل دیا۔ یہ فرحاد کہاں ہے؟ احمد نے خالی بستر دیکھ کر پوچھا۔ کوئی کال آنے پر جلدی میں کہیں گیا ہے، کہاں گیا ہے یہ نہیں بتایا۔ رمیز نے پتیلی میں تھوڑا دودھ اور ڈالتے ہوئے لاعلمی کا اظہار کیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحاد اندر داخل ہوا، جس کی جانب دونوں متوجہ ہوئے۔ لو، نام لیا شیطان حاضر، رمیز نے حسب معمول مذاقاً کہا۔ کہاں گیا تھا اور یہ شکل میں 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ احمد نے جاننا چاہا۔ یشفا کے گھر گیا تھا، اس نے بیڈ کی جانب جاتے ہوئے جواب دیا۔ خیریت؟ ہٹلر گھر پر نہیں ہے کیا؟ احمد نے دونوں ہتھیلیاں میٹرس پر ٹکا کر پیچھے ڈھلکتے جسم کو سہارا دیا۔ اسی نے بلوایا تھا، اسے سب پتہ چل گیا ہے، فرحاد نے بیڈ پر بیٹھ کر سپاٹ جواب دیا، جسے سن کر دونوں دنگ رہ گئے۔ کیا؟ اسے پتہ چل گیا ہے؟ احمد ایک دم سیدھا ہوا۔ فرحاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس نے تجھے پھر بھی زندہ چھوڑ دیا؟ احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ فرحاد خاموش رہا۔ رمیز نے چائے کا چولہا بند کیا اور ان دونوں کی جانب آیا۔ کیا بات ہے فرحاد، معاملہ سیریس ہو گیا ہے کیا؟ اس نے کمرے کے وسط میں رکتے ہوئے پوچھا۔ معاملہ بچا ہی نہیں، میں نے قصہ ختم کر دیا ہے۔ ویسے ہی بے تاثر جواب دینے کے بعد فرحاد نے وہاں پیش آنے والی صورتحال منوعاً انہیں بتا دی، جسے سن کر دونوں اپنی جگہ شتردر رہ گئے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ ساری بات سن کر رمیز حیرت سے بولا۔ تو اور میں کیا کرتا؟ کل تم دونوں کے سامنے ہی میں نے اسپیکر آن کر کے امی سے بات کی تھی نا، اور انہوں نے مجھے کتنی سخت سنائی تھی، یہ کہ تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ اب ان سب کے بعد بھی بھلا میں اسے مزید آسے پر کیسے رکھتا؟ فرحاد نے کھڑے ہوتے ہوئے زچ ہو کر کہا۔ احمد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید آسرے پر؟ مزید یعنی تو اب تک اسے آسرے پر رکھتا آیا تھا؟ رمیز نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے دہرایا تو وہ پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ خواہ مخواہ بال کی کھال مت نکال، میرا معاملہ تھا، میں نے ختم کر دیا، بس بات ختم۔ فرحاد نظر چرا کر کہتا وہاں سے جانے لگا، تبھی رمیز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس وہیں کھڑا کر لیا۔ تیرا معاملہ نہیں تھا، اس معاملے کے ہر موڑ پر ہم نے بھی تیری مدد کی تھی، اس سوچ کے ساتھ کہ تو واقعی سیریس ہے۔ رمیز نے ترکی بترکی یاد دلایا۔ میں سیریس ہی تھا، تبھی امی سے ذکر چھیڑا، مگر وہ نہیں مان رہی ہیں اور ابو بھی نہیں مانیں گے، تو اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ فرحاد نے برہمی سے اپنا دفاع کیا۔ تو نے سرسری ذکر کیا، انہوں نے انکار کیا، اور تو نے چپ چاپ ان کی بات مان لی۔ اتنا فرمانبردار ہے نا تو؟ آنٹی تو تجھے سختی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ سگریٹ مت پیا کر، دھیان لگا کر پڑھائی کیا کر، بائک ریس مت کیا کر، وہ سب باتیں تو کبھی نہیں مانی تو نے، اور یہ بات فوراً مان لی کہ اس لڑکی کا خیال ذہن سے نکال دو، تمہاری شادی زینب سے ہوگی۔ رمیز نے کاٹدار انداز میں سب کچھ گنوایا۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فرحاد بھی دو بدو ہوا۔ یار کیا ہو گیا تم دونوں کو، کیوں خواہ مخواہ آپس میں الجھ رہے ہو؟ احمد نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو روکنا چاہا۔ تو بیچ میں مت آئے احمد، اور تو صاف صاف بول، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
فرحاد اسے مکمل نظر انداز کر کے رمیز سے مخاطب ہوا۔ یہی کہ در حقیقت تجھے اس سے محبت تھی ہی نہیں، تجھے بس وقتی کشش تھی جسے تو نے باتیں کر کے پورا کر لیا۔ اگر واقعی محبت ہوتی نا تو اتنے آرام سے دستبردار نہ ہوتا، بلکہ سب سے لڑ کر اسے اپناتا۔ تو اسے بھی دھوکہ دے رہا تھا اور خود کو بھی۔ تیرا ارادہ پکا تھا ہی نہیں، تیری نیت میں کھوٹ تھا۔ تو بس اس آسرے پر تھا کہ گھر والے مانے تو ٹھیک، ورنہ آخر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن تب تک ٹائم تو پاس کر لیتا ہوں۔ رمیز نے بھی بنا کسی لگی لپٹی کے حقیقت اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ اگر میں ٹائم پاس کر رہا تھا تو دودھ کی دھلی وہ بھی نہیں تھی جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر اس ٹائم پاس میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ فرحاد نے یشوا کی جانب بھی انگلی اٹھائی۔ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہی تھی، اس آسے پر تھی کہ تو جلد گھر والوں سے رشتے کی بات کرے گا، اور یہ آسرا اسے تو نہیں دلایا تھا۔ رمیز نے یشوا کا دفاع کیا۔ میں نے آسرا دلایا اور اس نے مان لیا۔ وہ دودھ پیتی بچی ہے، اسے عقل نہیں تھی؟ وہ منع بھی تو کر سکتی تھی کہ جب تک میں گھر والوں کے ساتھ اس کے گھر آ کر باقاعدہ رشتے کی بات نہیں کرتا وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرے گی، مگر اس نے تو ایسی کوئی شرط نہیں رکھی اور مجھے کھلا راستہ دے دیا۔ اور تو چاہتا ہے کہ میں اتنے کمزور کردار کی لڑکی کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑوں، جو اتنے آرام سے ایک غیر کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی سے بدزن ہو کر اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ فرحاد بھی بنا لحاظ کیے پیر در پیر جواب دیتا گیا، جسے سن کر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ کتنا کمینہ انسان ہے تو! کل تک جس کے آگے پیچھے منڈلاتا تھا، آج دل بھر جانے پر اسی لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ رمیز نے افسوس سے سر ہلایا۔ جب اسے ہی اپنے کردار کی فکر نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ جوان لڑکی تو عائشہ بھی ہے جس کے چکروں میں یہ پڑا ہوا تھا، لیکن کیا یہ کامیاب ہوا؟ اس نے احمد کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں ہوا، کیونکہ عائشہ نے ہونے ہی نہیں دیا۔ شاید اسے محبت سے زیادہ اپنا وقار عزیز ہے، اسی لیے اپنے گرد باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، مگر یشوا کی گرد ایسا کچھ نہیں تھا، تبھی تو میں اتنی جلدی کامیاب ہو گیا۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر سختی سے قائم تھا۔ واہ، مطلب تو چوری کرنے کے بعد یہ کہہ کر خود کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ غلطی میری نہیں، مالک کے مکان کی ہے کہ اس نے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ رمیز نے طنز مارا۔ ہاں، کیونکہ جب ایسا شخص پولیس کمپلین لکھوانے جاتا ہے تو پولیس سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے دروازہ کھلا چھوڑا ہی کیوں؟ کیا تمہیں اپنا گھر عزیز نہیں تھا جس کی حفاظت کے لیے تم کم از کم دروازہ ہی لاک کر لیتے؟ اس نے بھی اسی انداز میں بات لوٹائی۔ اور میں خود کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں دھوکے باز ہوں، میں کمینہ ہوں، میری نیت میں کھوٹ تھا، تو یشوا بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں تھی۔ اگر اسے اپنے وقار کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ کبھی ایک اجنبی کے لفظی وعدوں پر یقین کر کے آگے نہ بڑھتی۔ اگر ہر فلرٹ لڑکا 9 پتھروں سے سنسار کیے جانے کا حقدار ہے تو آخری 10ویں پتھر کی مستحق وہ لڑکی بھی ہے جو ایسے لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھتی ہے۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی بات مکمل کی اور تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جسے یہ دونوں دیکھ کر رہ گئے۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر آنسو بہاتے ہوئے یشوا کو صبح سے شام ہو گئی تھی۔ اس بیچ عائشہ نے آ کر کئی بار اسے پکارا، مگر اس کا ایک ہی جواب ملتا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور عائشہ بے بسی سے واپس لوٹ جاتی۔ کمرے میں پڑے پڑے جب اس کا دل اوب گیا تو وہ وہاں سے نکل کر آہستہ سے چھت پر آ گئی، جہاں شام ہونے کے باعث موسم سہانا ہو رہا تھا۔ نیلے آسمان پر پرندے چہچہاتے ہوئے پرکیف ہوا کے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر اسے کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ وہ ایک کنارے پر رکھے لکڑی کے تخت پر بیٹھی اور خالی خالی نظر سے کسی غیر مرئی نقطے کو تکنے لگی۔ رونے کے باعث اس کی خشک آنکھیں سوج گئی تھیں۔ کرلی بالوں میں ڈھیلا سا کیچا لگایا ہوا تھا، جبکہ نیلے پرنٹڈ سوٹ کا دوپٹہ بھی لاپرواہی سے کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ سوگواریت کی جیتی جاگتی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سچ کہوں تو تم پر بالکل ترس نہیں آ رہا ہے۔ بے لچک نسوانی آواز پر یشوا نے سر اٹھایا تو عائشہ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑی ملی۔ جو لوگ پیار کی زبان نہیں سمجھتے ہیں نا، اور باہر والوں کے لیے گھر والوں کا دل دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی حادثے ہونے چاہیے، تبھی ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ اس کے تلخ لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ پلٹ کر ترکی بترکی جوابی وار کرنے والی یشوا اس وقت چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی عائشہ کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اپنے دفاع میں کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، اور عائشہ جو کہہ رہی تھی
वो तल्ख सही लेकिन हकीकत थी जिसे वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने आई है, वरना भैया को जाकर एक सॉरी ही बोल देती, जिनसे बदतमीजी करते हुए तुम्हारी ज़बान ही लड़खड़ाई थी। आयशा ने तंज़ी अंदाज में एहसास दिलाना चाहा। आशी। जहांजेब की पुकार पर जहां आयशा पलटी, वहीं यशवा ने भी सर उठाया तो पता चला कि वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। ये कैसे बात कर रही हो बहन से? वो पहले ही परेशान है और तुम उसे मज़ीद जली कटी सुना रही हो। वो करीब आते हुए बोला, जिसे आयशा का रवैया अच्छा नहीं लगा था। जो कुछ ये करती आई है भैया, इसके बाद इस पर फूल बरसाने का दिल तो चाहेगा नहीं, और सोने पर सुहागा। आज इसने जो आपसे बदतमीज़ी की है, उसके बाद तो ये एक ज़ोरदार थप्पड़ की मुस्तहिक थी। उसकी बरहमी जूं की तू थी। रिलैक्स आशी, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। यशवा ने भी आज वही कही है, उसने कुछ गलत नहीं किया। जहांजेब ने उसे दोनों बाजों से थाम कर पुरसुकून करना चाहा। इसने जिस तरह अपनी बात कही है वो गलत था भैया। आप हमेशा इसकी बदतमीजियों को इसका मिजाज कहकर नज़रअंदाज करते आए हैं और आज ये इसी का नतीजा आया है। आयशा अपने भाई के मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास थी, इसीलिए हर उस बात पर बरहम हो जाती थी जो उसके भाई के ख़िलाफ़ हो या उसे तकलीफ़ पहुँचाए। वो जानती थी कि आज भी यशवा की बात पर जहांजेब का दिल दुखा है, मगर वो ज़ब्त कर गया। अच्छा ठीक है, मैं भी डांटता हूँ इसे। तुम फिलहाल नीचे हमना के पास जाओ, वो अकेली है। जहांजेब ने नरमी से उसकी बात रखकर उसे यहाँ से भेजना चाहा कि कहीं जज्बाती हुई इसकी दोनों बहनें आपस में ही ना उलझ पड़ें। पता है मुझे कि कैसे डांटेंगे आप। वो जहांजेब पर नूरूठा सा तंज करती वहाँ से चली गई, जिससे वो देख कर रह गया। ये सच था कि तीनों बहनों में आयशा को सबसे ज़्यादा अपने भाई से मोहब्बत थी, इसीलिए जहांजेब को भी उसके गुस्से पर हमेशा लाड ही आया था। मौसम अच्छा हो रहा है ना, हम सब कहीं आउटिंग पर चलें? जहांजेब हल्के फुल्के अंदाज में कहता यशवा के पास बैठ गया, जिसके आंसू तबातर से बह रहे थे। आप सब जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। आयशा ठीक कहती है कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। यशवा ने हाथ की पूंछ से आंसू रगड़ते हुए टूटे लहजे में खुद को मलामत की। उसकी रोती आँखें और लरसते लब देखकर जहांजेब के दिल को कुछ हुआ। कोई बात करने के बजाय वो थोड़ा आगे आया और बहन को सीने से लगाकर सर सहलाने लगा। ये सहारा पाते ही यशवा उसकी शर्ट पकड़े बिलक बिलक कर रोती गई, जिसे उसने भी बिना रोके टोके अपना दिल हल्का करने दिया। आयशा की बातें दिल पर मत लो। तुम जानती तो हो कि वो कितनी लॉजिकल है, इतनी ही जज्बाती भी है, बिल्कुल अम्मी की तरह। जैसे अम्मी हमें कोई शरारत करने से मना करती थीं और हम वही करके खुद को चोट लगा लेते थे तो वो पट्टी करते हुए कितना डांटती थीं। वैसे ही आयशा ने भी तुम्हें जिन कामों से रोका, तुमने वो ही करके नुकसान उठाया, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार करती है तभी तो गलत कामों से रोकती थी। जहांजेब ने उसका सर सहलाते हुए रसान से मस्बत पहलू उजागर किया। वो फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे पाई। और मैं तुम्हें रोने से रोकूंगा नहीं, लेकिन बस एक सवाल है कि ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाकर अपना दिल जलाने से क्या फ़ायदा होता है जिसे हमारी परवाह ही नहीं है। जहांजेब ने उसे नरमी से मज़ीद कहा। ये आंसू निकलते ही इस दुख में है कि उसे हमारी परवाह नहीं है। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। जब तुम्हें खुद अपनी परवाह नहीं है तो फिर दूसरों से उसकी उम्मीद क्यों रखती हो कि वो तुम्हारी परवाह करेंगे? किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा तो वो जालिम ठहरा, लेकिन तुम खुद जो उस टूटे हुए दिल को समेटने के बजाय उस जालिम के पीछे रो रो कर इसे मज़ीद किरची किरची करने में लगी हुई हो, इस जुल्म का क्या? वो हनूज उसका सर सहला रहा था। मैं उसके लिए नहीं रो रही भैया, बल्कि ये सोच कर मेरा दिल फट रहा है कि उसके लिए मैंने अब तक आपको बेखबर रख कर धोखा दिया और आज भी उसकी वजह से आपसे इतनी बदतमीज़ी कर गई। उसने रोते हुए वजह बताई। और ये सच था कि ये फरहाद की बातें ही थीं जो लाशऊरी तौर पर यशवा के जहन में घर करती गईं कि जहांजेब एक संगीर भाई बनकर उस पर अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है, क्योंकि जहांजेब की सख्तियों के बाइस यशवा तक पहुंचने वाले रास्ते उसके लिए मुश्किल जो थे। मैं बेखबर नहीं था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है। जहांजेब की बात पर वो एकदम उससे अलग होकर हैरत से उसे देखने लगी। और वो कौन है? उसकी तस्दीक बिलाल की मेहंदी पर आयशा को हो गई।
وہ چاہتی تھی کہ میں اسی وقت تم سے دو ٹوک بات کر لوں، مگر میں خود تمہاری طرف سے پہل چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی لگی لپٹی جھوٹی وضاحت دینے کی بجائے اصل بات صاف لفظوں میں بتاؤ۔ اسی لیے میں نے تم سے احتشام کے رشتے کا جھوٹ کہا اور تم حسب توقع پھٹ پڑی۔ اس نے اسی طرح مزید بتایا۔ تو مطلب میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، رشتہ آیا ہے، مگر میں نے ہاں نہیں کی، بلکہ ان سے کہا ہے کہ اپنی بہن کی مرضی پوچھ کر ہاں یا نہ میں جواب دوں گا۔ اس کی تصحیح یشوا کی حیرت مزید بڑھا گئی۔ تمہاری پسند سے تمہاری شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا بیٹا، لیکن اس صورت جب تم نے ایک سچے اور ذمہ دار شخص کو پسند کیا ہوتا، نہ کہ فرحات جیسے غیر ذمہ دار لڑکے کو جو ابھی تک اپنے والدین کے سہارے پر ہے اور خود سے کوئی فیصلہ لینے کی یا خود کو سنبھال کر اپنے بلبوتے پر کچھ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ وہ صرف باتیں بنانا جانتا ہے، جھوٹے باتیں کرنا جانتا ہے، انہیں نبھانا نہیں۔ جہانزیب نے حقیقت کا آئینہ دکھایا جس سے یشوا بھی انکار نہیں کر سکی۔ سچے مرد چوری چھپے کھڑکی کے راز سے آ کر محبت ثابت نہیں کرتے، بلکہ علیل اعلان دروازے پر بارات لا کر اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، جیسے احتشام نے دیا، ڈائریکٹ مجھ سے رشتے کی بات کر کے، ورنہ وہ بھی محبت کے نام پر تم سے راہ و رسم بڑھا سکتا تھا۔ اس کی یہ سادہ سی بات بہت گہری تھی جو یشوا کو بہت دیر سے سمجھ آئی۔ جانتی ہو، آج جب فرحاد نے یہ کہہ کر تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو مجھے اس پر بےحد غصہ آیا تھا، لیکن کڑوی ہی صحیح، اس کی بات سچ تھی۔ جہانزیب کی غیر متوقع بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات میں بھائی کی حدود سے نکل کر ایک مرد کے نظریے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد کبھی ایسی لڑکی کی دل سے عزت نہیں کرتا جو آسانی سے اسے خود پر دسترس دے دے۔ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ ٹائم تو پاس کر سکتا ہے، لیکن جب بات اسے اپنی عزت بنانے کی آتی ہے تو اسے لڑکی کا کردار یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک لڑکی کو اپنے گرد اتنی اسٹرانگ باؤنڈریز بنا کر رکھنی چاہیے جنہیں کراس کر کے اس تک آنے کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کے پاس ہو۔ جہانزیب نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں مردوں کے اس دوگلے اور گھٹیا نظریے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تم ان نام نہاد مردوں کے معیار پر پوری اترو، بلکہ اسی لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم کم از کم اپنی نظر میں تو سرخرو رہو کہ تم ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہو جسے تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جہانزیب نے بہت پیار سے اسے ایک گہری بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی پرسوچ خاموشی بتا رہی تھی کہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اور اگر کبھی یاد بھی کرو تو ایک سبق کی طرح کرنا جو یہ سکھاتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ چلو اب جلدی سے حلیہ ٹھیک کر کے تیار ہو جاؤ، آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے۔ جہانزیب نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر ہلکے پھلکے انداز میں موضوع بدلا۔ آئی ایم سوری بھیا ساری بدتمیزیوں کے لیے۔ یشوا کو ایک بار پھر ندامت نے گھیر لیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اور بچے جب نادانی پر ہوں تو بڑوں کو ہی سمجھداری دکھانی پڑتی ہے۔ اس نے فراغ دلی سے مسکراتے ہوئے سب کچھ اتنی آسانی سے درگزر کیا کہ یشوا کو اپنے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا اور وہ پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اگر اب بھی وہ ایک بے وفا غیر مرد کے پیچھے روتے ہوئے اپنے بھائی کی محبت نہ پہچانتی تو اس سے زیادہ بدقسمت اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میری نظر میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان کون ہے تو پتہ ہے میں کیا کہوں گی؟ یشوا نے اچانک ایک نئی بات کہی۔ کیا کہو گی کہ کون ہے؟ اس نے بھی دلچسپ مسکراہٹ کے ساتھ جاننا چاہا۔ مہرماں، وہ یک لفظی جواب دیتی الگ ہوئی تو جہانزیب کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی، کیونکہ انہیں ایک ایسے شخص نے چاہا ہے جس کا زندگی میں ہونا سراسر ایک انعام ہی ہے۔ اس کے انداز میں بھائی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ عائشہ نے مجھے سب بتا دیا۔ اس کا جواب سن کر اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا۔ آپ واپس ان کے پاس جا کر ان کے ابو کی شرائط مان کر ان سے شادی کر لینا۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ ہاں، وہ تو جیسے ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی نا، اس نے الٹا طنز کیا۔ ایک بار آزما کر دیکھنے میں یہ حرج ہی کیا ہے؟ اس نے پھر زور دیا۔ دیکھ چکا ہوں، وہ شادی کر کے لندن جا چکی ہے، جہاں اب اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، اور اسے خوش ہی رہنے دینا چاہیے۔ نظر جھکا کر کہتے ہوئے
اس کے درد بھرے لہجے میں بے پناہ خلش تھی، کوئی شدید خواہش لہا سے رہ جانے کی خلش۔ اس کی بات پر وہ بھی دکھی دل سے لاجواب ہو گئی۔ گزری باتیں بھول کر آگے بڑھنے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جگہ ٹھہرے رہنے پر پانی بھی کیچڑ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ماضی کے باب کو ماضی میں ہی رہنے دو، پھر چاہے اس باب کا نام مہرماں ہو یا فرحات، اور خود اپنا حال درست کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اس نے کچھ اس طرح بات ختم کی کہ پھر وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ رات نے ہر سو اپنی زلفیں بکھرا دی تھیں اور سیاہ آسمان نے سارے عالم کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ رمیز کمرے کی چھت پر موجود تھا اور باؤنڈری کے پاس کھڑا یوں ہی آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا۔ رمیز، احمد نے آدھی سیڑھی پر آ کر اسے پکارا، جہاں سے وہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ فرحات جا رہے، آخری بار آ کر اس سے مل تو لے، اس نے اطلاع دیتے ہوئے گزارش کی۔ مجھے نہیں ملنا اس منافق انسان سے، سپاٹ جواب ملا۔ یار، کسی تیسرے کے لیے ہم اپنی دوستی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم کتنے اچھے دوست تھے، ایک ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا، اور ہمارا گڈ بائے اتنا برا کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے۔ احمد کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار دماغ خراب نہیں کر، تو اسے اسٹیشن چھوڑنے جا رہا تھا نا، تو جا، ورنہ ٹرین مس ہو جائے گی۔ رمیز نے چڑھ کر اسے ٹالنا چاہا۔ ہاں جا رہا ہوں، کون سا کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ فرحات جو 1 مہینے بعد گھر جانے والا تھا، آج ہی جا رہا ہے۔ تو بھی کچھ دنوں تک اپنے گھر لوٹ جائے گا، میں ہی اکیلا رہ جاؤں گا، جس کی فیملی تو پہلے ہی نہیں تھی اور اب دوست بھی نہیں رہے۔ احمد نے دکھی انداز میں شکوہ کیا اور مزید بات کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ اس بات پر رمیز نے پلٹ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ جا چکا تھا، تو وہ خود بھی سر جھٹک کر واپس باؤنڈری کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں گھر سے نکل گئے تھے، جنہیں چھت پر موجود رمیز نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ فرحات اپنی بائک صبح ہی کارگو کروا آیا تھا، اسی لیے اب ٹیکسی سے اسٹیشن جا رہا تھا۔ پل بھر کو فرحات کی نظریں اوپر اٹھ کر اس سے ملی تھیں، اور پھر وہ بھی اسے نظر انداز کر کے ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ ان لوگوں کے جانے کی کافی دیر بعد تک وہ یوں ہی چھت پر کھڑا رہا، اور نہ جانے کتنی دیر یہیں رہتا اگر گھبرائی ہوئی عفت آنٹی اسے یہاں سے وہاں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پھر کچھ دیر میں جہانزیب اور عائشہ بھی اسے عفت آنٹی کے گھر آتے نظر آئے، جو معاملہ اور گھمبیر دکھائی دے رہا تھا۔ رمیز بھی تشویش زدہ سا نیچے آیا تو سب لوگ لاؤنج میں موجود ملے، جہاں عفت آنٹی کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ کیا ہوا آنٹی، سب خیریت تو ہے نا؟ رمیز کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں، کچھ خیر نہیں ہے، شفق لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بھی دنگ رہ گیا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ضرور آ کر کیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو کلاؤڈ 6۔